Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब का, जो कि इस्लाह पसंद तंजीम के एक बहुत ही सरगर्म और इम्पोर्टेंट रुकन हैं। और आज का मौजू गुफ्तगू है कि एक डिस्कशंस हमारे यहाँ मोहतरम जोसेफ भट्टी साहब ने की थी, जो कि एक मसीही मेंबर हैं। जो मोहतरम जोसेफ मसीह साहब के सवालात जवाबात हुए थे कफ़ारा टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग अपना मौक़िफ़ या अपने जवाबात पेश करने हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब को, क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक ग्रुप है और सबको अपनी बात कहने का और रखने का पूरा हक है। तो तारिक चौहान साहब को वेलकम किया जाता है। आएँ तारिक चौहान साहब, वेलकम। जी, पिछली दफ़ा जोसेफ मसीह साहब बड़ी चैलेंज वगैरह कर रहे थे, तो वो मतलब उनकी ये बेबसी है इन ईसाइयों की कि ये मसीह के कफ़ारा को किसी तरीके से साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कफ़ारा का इन्होंने अकीदा घड़ा हुआ है, इसका ना तौरात से ताल्लुक़ है, ना इंजील से ताल्लुक़ है, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम से ताल्लुक़ है। और चूँकि इसके लिए कोई दलील नहीं पेश कर सकते, इसलिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने करना चाहते हैं ताकि दूसरों पर इल्ज़ाम रखें, और वो भी गलत इल्ज़ाम, और ताकि इनके कफ़ारे के जो अकीदा है उसके ऊपर कोई हर्फ ना आए। देखिए, ये जोसेफ मसीह की इंतहाई जाहलियत है कि ये इस्लाम में जो कफ़ारा है वो तमाम मज़ाहिब में कफ़ारा और फ़िदिया का जो है अकीदा, उसको ये मसीह के कफ़ारा के अकीदा से मिलाना चाहता है। और इससे बड़ी जाहलियत और कोई हो नहीं सकती, जैसा कि माँ बाप के सामने ज़ाहिर करूँगा, बताऊँगा। और मैं इस्लाम में जो कफ़ारा और फ़िदिया का अकीदा है उसको भी मैं बताऊँगा कि वो क्या है, और मसीहों का जो कफ़ारा का अकीदा है वो क्या है, और फिर इनमें कितना बड़ा ज़मीन व आसमान का फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये जोसेफ मसीह ये इंतहाई बेइल्म इंसान है और जाहलियत का चैम्पियन है। क्योंकि एक गलत चीज़ को गलत से, यानी ऐसे ही है कि जैसे सेबों को नाशपातियों से आदमी मुकाबला करे, इतनी बड़ी ये बेवकूफ़ी है। कि इस्लाम में जो कफ़ारा है उसका ये मतलब है कि अगर किसी शख्स से कोई गुनाह हो जाता है तो उसके बदले में वो कोई और नेकी कर ले, तो उस कफ़ारे का, उस गुनाह का, उसका जो नुकसान है, उसके जो गलत असरात हैं वो दूर हो सकते हैं। और फ़िदिया का ये मतलब है कि कोई शख्स अगर किसी के ऊपर मसलन रोज़े फ़र्ज़ हैं और वो रोज़े नहीं रख सकता, तो उसकी बजाय एक फ़िदिया दे दे, किसी मिस्कीन को खाना खिला दे, तो वो यानी रोज़ा छोड़ना बज़ाते ख़ुद वो एक फ़र्ज़ था उसके ऊपर, क्योंकि वो पूरा नहीं कर सका, तो इस वजह से वो उसकी जगह किसी को खाना खिला दे, तो वो उसकी तरफ से वो एक रोज़ा माना जाएगा, यानी उसने उसको रमज़ान के जो फ़वाइद होने थे रूहानी तौर पे वो उसे मिल जाएंगे। कफ़ारा का असल मतलब है रज़ा जुई, किसी का गुस्सा ठंडा करके उसे राज़ी करना, या कफ़ारा यानी किसी और चीज़ के मुकाबिल किसी और चीज़ से उसका मुदावा करने की कोशिश करना। और ऐसी चीज़ जो गुनाह को ढांप दे उसे कफ़ारा कहते हैं। जैसे कुरान मजीद में फरमाया गया है कि कसमों का कफ़ारा, जब आदमी को कसम खा ले तो उसको पूरी ना कर सके तो उसका कफ़ारा अदा कर दे। जैसे कि सूरह अल माइदा की आयत पहली आयत है कि लेकिन वो तुम्हें इन पर पकड़ेगा जो तुमने कस्में खाकर वादे किए हैं, बस इसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, जो औसतन तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या इन्हें कपड़े पहनाना है, या एक गर्दन का आज़ाद करना है। और जो इसकी तौफीक न पाए तो 3 दिन के रोज़े रखने होंगे। ये तुम्हारे अहद का कफ़ारा है जब तुम हल्फ उठा लो।
اور جہاں تک بس چلے اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ قسم کھانے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور جب آدمی قسم کھا لے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. لیکن اگر انسان اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کے بدلے میں پھر وہ یہ کام کرے جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں. یعنی یہ کفارہ ہے کس کا؟ وہ جو گناہ اس شخص سے ہوئے ہیں اسی نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. اسلام میں ہے کہ روزہ توڑنے کا کفارہ، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس سلسلے میں ایک غلام کو آزاد کرے، یا متواتر 60 دن کے روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی جس طرح کی اس کو توفیق ہو ان تینوں باتوں میں وہ کرے. اور قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. یعنی شریعت نے کفارہ کو مکلف پر، یعنی جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، دنیا و آخرت میں گناہوں کو مٹانے کے لیے واجب کیا ہے. کفارہ کا حکم عموماً روزے رکھنے، غلام آزاد کرنے، مساکین کو کھانا کھلانے یا انہیں لباس فراہم کرنے پر مشتمل ہے. اور اس طرح کی ایک روایت بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر لی. کیونکہ روزہ کے دوران صحبت کرنا منع ہے، گناہ ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں مسئلہ دریافت کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. رمضان علی الصائم وجرب الکفارہ. کفارہ ہوتا ہے جب گناہ آپ سے سرزد ہو گیا تو اس کے بدلے میں آپ کوئی اور نیکی کریں جس سے وہ جو نقصان آپ کو ہوا ہے ایک غلط کام کرنے سے اس کا مداوع ہو سکے اللہ تعالیٰ کے حضور. اور فدیہ ایک ہے کہ شریعت نے جو آپ کے حکم احکام ڈالے ہیں اگر وہ آپ نہیں ادا کر سکتے، مثلاً رمضان کے روزے ہر پر فرض ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا اور مستقل بیمار ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ کے کسی سال میں کسی اور دفعہ کسی اور ماہ میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے اوپر پھر فدیہ لازم ہے کہ وہ پھر مثلاً مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک کفارہ اور ایک فدیہ، اور اس میں جو فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو بتاتا ہوں کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اس کے مطابق مسیحیت کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام میں جو کفارہ اور فدیہ ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ جوزف مزی کی جاہلیت کی یہ نشانی ہے کہ بغیر علم حاصل کیے خام خواہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا کر اپنے مسیح کے جو یہ انہوں نے یسوع کا جو کفارہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع ہمارے، کیونکہ ہم لعنتی تھے گناہوں کی وجہ سے، تو یسوع جو ہے وہ ہمارے لعنتی گناہوں کی وجہ سے خود لعنتی ہو گیا. تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اس کفارہ کا یہ مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر بنی آدم کے گناہوں کو چھپا دیا اور ان کے لیے نجات کا موجب بن گئے. یعنی مسیحیوں کے نزدیک ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے. آدم و حوا نے جو گناہ کیا وہ وراثتاً ہر شخص کی فطرت میں چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص گناہ گار ہے. مسیحیوں کے نزدیک نیک اعمال نجات کا موجب نہیں ہو سکتے. یعنی کوئی مسیح جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، یا جو کوئی مسیح نہیں ہے وہ چاہے نیک اعمال کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر خدا تعالیٰ کے بندے کے گناہ توبہ اور استغفار سے معاف کر دے تو اس کا یہ رحم اس کے عدل کے خلاف ہے. یعنی یہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ بیچارہ وہ معاف نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ یہ مسیحیوں کے مطابق یہ عدل کے خلاف ہے. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں خدا چونکہ رحیم ہے، اس کا رحم چاہتا ہے کہ انسان سزا سے بچ جائے، پھر وہ عادل بھی ہے،
اور عدل کا یہ تقاضا ہے کہ سزا ضرور دی جائے، اور اب رحم اور عدل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ ان کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ چاہے بھی تو کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پھر عدل کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کر کے کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بندے کی نجات کا ہونا چونکہ ضروری ہے، اس لیے بندوں کو نجات دلانے کے لیے خدا نے، جو بیچارہ مجبور تھا، چاہتا تھا کہ لوگوں کے گناہ معاف کر دے لیکن مجبور تھا، گناہ نہیں معاف کر سکتا تھا، خدا نے ایک یہ طریقہ نکالا کہ خدا نے اپنا ایک بیٹا یسوع مسیح، جو تمام گناہوں سے پاک اور معصوم ہے۔ اب دیکھیں، یہاں غور کریں ذرا، کفارہ اور فدیہ میں کوئی شخص گناہ گار ہوتا ہے جس نے یا تو شریعت کا کوئی حکم چھوڑا ہوتا ہے یا شریعت کے حکم کو توڑا ہوتا ہے، وہ شخص وہ اپنے گناہ کا کفارہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق مسیحیوں کا عقیدہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جو تمام گناہوں سے پاک اور معصوم ہے، لوگوں کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر لے کر جان کی قربانی دے اور سارے لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی جو یہ مسیحیوں کا خدا ہے، اس نے وہ چونکہ معاف تو کرنا چاہتا تھا لوگوں کو، لیکن بیچارہ بڑا ہی مجبور تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ معاف کر دے تو اس کے عدل کے خلاف ہو جاتا تھا، کیونکہ گناہ کی سزا دینا بیچارے کے لیے مجبوری ہے۔ تو اس بیچارے مسیحی خدا نے یہ طریقہ نکالا کہ میں چلو ٹھیک ہے، میں اس طرح کرتا ہوں، میرا بیٹا جو گناہ گار تو نہیں ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ سب لوگوں کی گناہوں کی لعنت اپنے اوپر ڈالے اور خود لعنتی موت صلیب پر مر جائے اور لوگوں کی نجات کا ذریعہ ہو۔ تو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق مسیحی علم عقائد میں کفارہ یسوع کی وہ قربانی ہے جس کے ذریعہ ایک گناہ گار انسان یکلخت خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس عقیدہ کی پشت پر دو مفروضے کار فرما ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے انسان خدا کی رحمت سے دور ہو گیا، دوسرے یہ کہ خدا کی صفت کلام یعنی اس کا بیٹا اس لیے انسانی جسم میں آیا کہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت سے قریب کر دے۔ یعنی یہ ان کا یہ فلسفہ ہے کہ یہ خدا نے یہ طریقہ نکالا، بیچارے بڑا سوچ کے مسیح خدا نے، کیونکہ ایک طرف وہ بندوں کو معاف بھی کرنا چاہتا تھا، دوسری طرف معاف کر بھی نہیں سکتا تھا، تو اس نے یہ طریقہ نکالا کہ چلو میں اپنا بیٹا بھیج کے اس کو لعنتی موت دیتا ہوں صلیب پہ، تاکہ باقی انسانوں کی لعنت یہ اپنے سر پہ لے لے اور خود لعنتی بن جائے۔ یہ ایسا مذہب کا خیز عقیدہ ہے، اگر یسوع لعنتی بنا اور وہ جو موروثی گناہ تھا کہ عورت جو ہے وہ درد سے بچہ جنے گی اور مرد اپنے پسینے سے کما کے اس کو کھلائے گا اور سانپ ان کا دشمن رہے گا، تو وہ یسوع کی لعنتی موت کے باوجود یہ ساری سزائیں اب تک چل رہی ہیں۔ مرد ویسے ہی محنت سے کام کر رہا ہے، عورت کو بچہ جنتے ہوئے درد ہوتی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور سانپ ابھی تک انسان کا دشمن ہے، اس کو ڈنگ مارتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ظاہر کرتی کہ یسوع کی لعنتی قربانی کا جو ڈرامہ تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خام خواہ یسوع کے خدا بیچارے نے یہ ایک نیا طریقہ نکالا اور سارا کا سارا بے فائدہ۔ اور یسوع کا ڈرامہ، اس کو ڈرامہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مرا بھی نہیں، یعنی لعنتی موت صلیب پر مری اور بعد میں زندہ بھی ہو گیا، یعنی خدا کو بھی اپنا بیٹا پھر زندہ نیا نکور پھر مل گیا، تو کسی نے کچھ بھی نہیں کھویا اور مسیحوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ اچھا، اب یہ جو جوزف مسیح صاحب ہیں، یہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک خط لکھا، اور ان کو اس میں وہ جو گشتی لفظ ہے وہ بہت پسند آیا، تو انہوں نے بار بار گشتی کا بہت ہی گردان کی۔ تو یہ بھی ان کی جاہلیت کا ثبوت ہے، کیونکہ وہ گشتی مکتوب کا یہ مطلب ہے کہ وہ سرکولر لیٹر تھا، اور سرکولر لیٹر گشتی مکتوب سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ایک خط جس کی نقل بہت سارے لوگوں کو بھیجی جائے تو اس کو اردو میں گشتی مکتوب کہا جاتا ہے۔ لیکن اس لعنتی یسوع کے پیروکار
یوسف جوزف مسیح جو ہے، اس کو چونکہ گشتی بہت پسند ہے، تو میں اس کے متعلق بھی گشتی لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ گشتی بہت کر رہا تھا، تو میں اس کے متعلق بھی کہتا ہے کہ یہ گشتی جو ہے یوسف مسیح، یہ اس کی جاہلیت ہے کہ مرزا صاحب نے جو کفارہ کا لفظ اس میں استعمال کیا ہے، انہوں نے بالکل صحیح استعمال کیا ہے، اور یہ بیوقوف جو یوسف مسیح ہے اس کفارہ کو اپنے مسیحی کفارہ کے ساتھ ملا رہا ہے. محترم طارق چوہان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم سر. یہ مسئلہ بار بار چلتا رہتا ہے اور شکایتیں آتی ہیں کہ خصوصی طور سے احمدی ممبرس، آپ لوگ چاہے احمدی نظام جماعت کے ہوں، چاہے آپ اصلاح پسند والے ہوں، اور میرے خیال سے لاہوری فرقہ تو اس سلسلے میں بات نہیں کرتے مسیحی ٹاپک پہ، کہ آپ یشو کرتے رہتے ہیں. تو پھر میرے مسیحی ممبرس کی یہ شکایت آتی ہے کہ آپ کو کیسے الاؤڈ کیا جا سکتا ہے یشوع مسیح جی کا نام بنا جی یا صاحب کے. تو کیا مسیحی ممبر بھی پھر مرزا صاحب کی جگہ مرزا بولنے لگے؟ جو ہم نے رول بنا رکھا ہے کہ مرزا صاحب اور مرزا جی بولنا ہے، اس رول کا کیا ہوگا؟ تو سر ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ہوں یا کوئی بھی احمدی جماعت یا کسی بھی جماعت کے ممبر ہوں، تو وہ یشوع جی، عیسیٰ جی، مسیحی جی یا مسیحی صاحب بولا کریں گے. سر اٹ از اے ہمبل ریکویسٹ بیکاز رولس آر بالکل سب کے لیے برابر ہیں اور سبھی ہماری نظر میں ایک ہیں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم تو ایک برگزیدہ نبی مانتے ہیں، لیکن ہم تو ان کو لعنتی نہیں مانتے، ہم تو ان کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی مانتے ہیں، اور وہ خاتم الخلفاء تھے بنی اسرائیل میں، تمام خلیفوں کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن میں تو یہ عقیدہ جو خود پولس رسول نے بتایا ہے، جو ان کی انجیل میں ہے، وہ میں نے بیان کیا ہے. تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو پولس رسول کہہ رہے ہیں. یا تو تمام مسیحی کہیں کہ جی پولس رسول صاحب نے جھوٹ بولا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع جو ان کے تھے وہ لعنتی نہیں تھے، تو بالکل میں بھی پھر مان جاؤں گا. لیکن یہ تو انہوں نے خود لکھا ہوا ہے، میں تو نہیں یہ ان کو الزام کر رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم برگزیدہ نبی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے وہ. اس خط کو جو سرکولر لیٹر تھا جس میں گشتی لفظ یوسف جوزف مسیح کو بہت ہی پسند آیا، جس کی اس نے گردان کی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا یہ ایک مکتوب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بظاہر حضرت حکیم الامت مولوی نور الدین خلیفۃ المسیح الاول کے نام بشیر اول کی وفات پر لکھا تھا، مگر اس مکتوب کی متعدد نقول شمس الدین ساکن قادیان جو فضل الہی کے بیٹے تھے، ابتداءً اور عموماً حضرت اقدس کے مسودات کو خوش خط صاف کیا کرتے تھے، نے کی تھی، اور حضرت اقدس نے یہ نقل لدھیانہ کپورتھلا کے احباب اور بعض احباب کو روانہ فرمائی تھی. یعنی اس لیے اس کو گشتی مکتوب کہا گیا ہے، یہ سرکولر لیٹر، کہ مختلف لوگوں کو یہ بھجوایا گیا. پھر آگے اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے مکتوبات میں اسے چھوڑ دیا تھا. یعنی یہ جو لکھی ہے کتاب لکھنے والا ہے وہ یہ فرما رہا ہے، اس لیے وہ حقانی تقریر کے مضمون کا خلاصہ تھا، اور میں نے اس جلد کے آخر میں اس کا ذکر بھی کیا تھا. لیکن چونکہ یہ مکتوب متعدد احباب کو بھیجا گیا تھا، اس لیے میں اس متفرق مکتوبات کے سلسلے میں اسے شائع کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہ سلسلے کے ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے. اس مکتوب میں حضرت نے بعض احباب کے اخلاص خاص کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا، اور اس کی موت ان سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے جن کو اس کے مرنے کے پر للہ غم ہوا. یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ اگر ہماری ساری اولاد مر جاتی اور بشیر جیتا رہتا تو ہمیں کچھ رنج نہ تھا. جی بالکل، میں نے تو بتا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو عقیدہ انجیل میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس کو ہم بیان نہ کریں. اگر وہ بری بات ہے تو پھر اس کو نکالا کیوں نہیں جاتا؟ یہ آیت نکال دیں، یا پولس رسول کی تو پوری فلسفی اسی کے اوپر قائم ہے، تو اس فلسفی کو انکار کر دیں یہ عیسائی جو ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. تو پھر جو بات پولس رسول کہہ رہا ہے اس کو ہم کیوں نہ مانیں؟
اس میں کیا برائی بات ہے؟ پاولس رسول تو اس کو ایک فخر کے طور پر بیان کرتا ہے، عیسائیوں کو اس کے اوپر کیوں فخر نہیں آتا؟ بہرحال میں اپنی بات کو جاری کرتا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم برگزیدہ نبی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور ان سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ایک سچے نبی تھے۔ اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بشیر اول کی جو موت ہے وہ مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے جن کو اس کے مرنے کے پر للہ غم ہوا۔ یعنی یہ مومن، ہر مومن کا، یعنی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بشیر کی موت جو ہے وہ بشیر سب کے گناہوں کو لے کر چلا گیا یہاں سے، جیسا کہ یسوع کے متعلق ہے، بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بشیر کی وفات کی وجہ سے جو لوگوں کو دکھ ہوا، یعنی جس جس کو دکھ ہوا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی اگر زید کو دکھ ہوا بشیر کے مرنے کا تو وہ دکھ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، کسی اور کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوا۔ تو یہ جوزف مسیح کی یہ جاہلیت ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے ہوئے کہ بشیر جو ہے، بشیر اول جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے، وہ دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بشیر کی وفات سے جو لوگوں کو دکھ ہوا ان کے لیے یہ کفارہ بن گیا، یعنی وہ دکھ ہر شخص کے لیے کفارہ بن گیا۔ لیکن یہاں پہ جو مسیحی کفارہ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع بے گناہ تھا۔ یہ جیسے میں نے آپ کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں پڑھ کے سنایا، یسوع بے گناہ تھا، معصوم تھا، اور خدا، مسیحیوں کا خدا چاہتا تھا کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشے، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ عدل کے خلاف تھا کہ اگر وہ بغیر سزا دیے لوگوں کو بخش دیتا۔ تو اس نے پھر یسوع کو، جو معصوم تھا، ان کے، یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ یسوع معصوم تھا، اس کو بھیجا گیا تاکہ وہ یہ صلیب کے اوپر ایک لعنتی موت اس کو ملے، اور وہ لوگوں کی گناہوں کو لعنت اپنے سر پہ لے لے۔ تو یہ فلسفہ جو ہے یہ مسیحیوں کا فلسفہ ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ ہے۔ تو کیا میں اس کو بیان نہ کروں یا میں کچھ اور بیان کروں؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عیسائیوں کے سے دکھ کیوں ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ تو ان کے پولس رسول کا بیان کرتا ہے، اور سارے کفارہ کا جو عقیدہ ہے اس فلسفے کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ تو اس کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آج تک میں سوال کرتا ہوں عیسائیوں سے، وہ اس کا جواب نہیں دیتے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، آگے سے گالیاں نکالتے ہیں۔ تو پھر مجھے کو گالیاں نکالتے ہو، پھر تو پولس رسول جو ہے وہ آپ کی سب گالیوں کا مستحق ہے، لیکن آپ اس کی وہ یہ فلسفہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ بس اصل بات یہ ہے کہ وہ جو مجبور خدا تھا مسیحیوں کا، جس نے بڑا سوچ سوچ کے یہ رستہ نکالا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں، وہ سب کے گناہ لے جائے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے، اور اس کے یہ سارے گناہ اٹھا کر لے جانے سے، جس کو یہ قربانی کہتے ہیں، اول تو وہ قربانی نہیں تھی، کیونکہ یسوع کا جو اکلوتا بیٹا خدا کا تھا یسوع، اس نے تو مرنے 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو گیا، یعنی وہ مرا ہی نہیں، تو پھر اپنے باپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ تو باپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یسوع کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو خدا تھا، اس کو تو کوئی درد نہیں تھی ہونی۔ وہ جو کیل لگائے گئے صلیب کے وقت، اس کی بھی اس کو درد نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو خدا تھا۔ اور وہ مرنے کا بھی اس نے ایک قسم کا ڈھونگ ہی کیا، کیونکہ 3 دن بعد دوبارہ جی کہ وہ پھر ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں کو اس سے نجات مل گئی گناہوں سے، تو وہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ وہ جو گناہ تھے، موروثی گناہ، اس سے بھی جان نہیں چھوٹی، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ عورت بھی درد سے بچہ جنتی ہے، مرد بھی محنت کر کے خون پسینے کی کمائی لے کے آتا ہے، سانپ بھی ابھی تک انسانوں کا دشمن ہے، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں گیا۔
اور پھر اس کے بعد مسیحی جو کفارہ، اس کفارہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے۔ اب اگر کوئی مسیحی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا دیکھیں جی یسوع میرے گناہ لے گیا، مجھے کیوں آپ پھانسی کی سزا دیتے ہیں۔ یہ بات وہ کسی کو کہے گا تو لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے مسیحیوں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ یسوع نے انجیل میں کہا ہے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جس میں رائی برابر ایمان ہوگا، وہ لوگ پہاڑ کو کہیں گے اپنی جگہ سے ہٹ تو وہ چل پڑے گا، اور وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے اور زہر کو کھا لیں گے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو آج بتائیں کوئی مسیحی یہ کام کر سکتا ہے؟ کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلا سکتا ہے؟ زہر کھا سکتا ہے؟ سانپوں کو، زہریلے سانپ کو اپنے گلے میں لٹکا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یسوع کے مطابق آج کے کسی ایک بھی مسیحی میں کفارہ کی قربانی کو ماننے کے باوجود ان میں رتی بھر ایمان بھی موجود نہیں ہے۔ تو اب بتائیں یہ مسیحوں کے خدا کی یہ جو اسٹریٹجی اس نے بڑے سوچ سوچ کے بنائی تھی مسیحوں کو ان کے گناہ معاف کرنے کی، وہ تو ساری کی ساری ختم ہو گئی، اس کا ایک رتی برابر فائدہ نہیں ہوا۔ تو جوزف مسیح صاحب اپنے ان باتوں کا جواب دینے کی بجائے وہ اسلام کے کفارہ اور فدیہ کے اوپر اپنی بنا رکھنا چاہتے ہیں۔ کفارہ میں وہ شخص جو خود گناہ کرتا ہے وہ خود اپنے گناہ کا کفارہ دیتا ہے، مگر مسیحی کفارہ کے عقیدہ میں یسوع مسیح جو معصوم تھا وہ خام خواہ وہ اس کو لٹکا دیا سولی پہ، اور دوسروں کے گناہوں کے لیے، حالانکہ اس نے خود گناہ نہیں تھے کیے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ عجیب بے تکا سا فلسفہ ہے کہ جس نے خود گناہ نہیں کیے وہ کیسے دوسروں کے گناہوں کو لے جائے گا۔ اور انجیل بھی تورات بھی دونوں باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ باپ کو بیٹے کے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی، بیٹے کو باپ کے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور انجیل کی تعلیم بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے اعمال کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ اس لیے یہ جو کفارہ کا فلسفہ ہے یہ بھی بالکل غلط ہوا، اور جوزف مسیح کا یہ بہانہ کہ چونکہ اسلام میں بھی کفارہ فدیہ ہے، اس لیے یسوع کا کفارہ بھی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، یہ بھی بالکل اس کی جاہلیت کی غمازی کرتا ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے اپنے پوائنٹس یہاں پہ پٹ اپ کیے، جو کہ آپ کا ڈیموکریٹک حق بنتا ہے۔ بٹ یہ والا جو مسئلہ ہے کہ مسیحی ممبرز کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کو یشوع نام بول کر یا کچھ بھی نام بول کر لعنتی لعنتی کہا جاتا ہے، اور ان ورڈز کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے سے اس وقت لگ بھگ 7 ممبرز کانٹیکٹ میں ہیں مسیحی، اور ظاہر سی بات ہے کہ 1-2 اس میں بہت غصے والے ہیں، اور 1-2 کمپلینٹ درج کرانے والے ہیں، 1-2 پیار سے بات کرنے والے ہیں۔ تو سب لوگوں کو ہی شکایت ہو رہی ہے، حالانکہ مجھے انہوں نے کافی سخت آڈیوز بھی دی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے یہاں لگانی، بٹ ان کا مفہوم یہ نکل کے آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں نچوڑ لب لباب کہ مرزا صاحب نے بھی اپنی بکس میں کئی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں لعنتی ہوں، میں لعنتی ہوں۔ تو اگر ہم وہی لائن پکڑ کر اور وہ لفظ پڑھنے لگیں کہ اور ہم یہ ثابت کریں کہ مرزا صاحب کی بک میں لکھا ہوا ہے، تو کیا پھر احمدیز لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا؟ تو ہمیں بھی کھلی چھٹی دی جائے، کیونکہ وہ لائن لکھی ہوئی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ مرزا لعنتی ہوا، مرزا لعنتی ہوا۔ تو اس والے میٹر کا، کیونکہ یہ سیریس اور سینسیٹیو ایشو ہے، انشاءاللہ 2-3 مسیحی ممبر آپ لوگ ہوں گے اور ایک احمدی جماعت ممبر کا بات چیت کرائیں گے ہم، تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے اور کسی کو کسی سے شکایت نہ رہے، اور ایک پوائنٹ پہ سب متفق ہوں کہ آخر لفظ بولنے کیا ہیں۔ شکریہ جی مجھے اب بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ وہ کیا کہیں گے، میں ان کو روک نہیں سکتا، لیکن میں جو پیش کر رہا ہوں وہ انجیل کی تعلیم ہے۔ تو یہ جو 7 لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں ان کو یہ کہیں یہ جو تعلیم میں نے پیش کی ہے کیا یہ غلط ہے؟ اگر وہ کہہ دیں کہ یہ تعلیم غلط ہے، ہم نہیں مانتے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو انجیل میں سے نکال دیں۔ تو اگر آپ انجیل میں سے نکال دیں گے تو کوئی بھی اس کا ذکر نہیں کرے گا۔
آپ بتائیں کیا جو کفارہ کا عقیدہ ہے عیسائیت کا، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا سے میں نے آپ کو پیش کیا ہے، جس میں پولس رسول صاحب فخر سے بتا رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لعنتی گناہ وہ لے گیا یسوع، تو اسی وجہ سے ان کو نجات ملی نا۔ یہ تو نجات کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ اب مجھے بتائیں ان ساتوں سے پوچھ کے کہ کیا یہ بات غلط ہے یا نہیں۔ کتنے عیسائیوں سے میں یہ ہمیشہ پوچھتا ہوں، وہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان ساتوں کو کہیں کہ جواب دیں یہاں پہ کہ یہ غلط ہے یا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ یسوع کہتے ہیں، جو خدا کے بیٹے، ہم تو ان کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے انجیل کے مطابق، ان کی اپنی تعلیم کے مطابق، انجیل کے مطابق بھی نہیں ہے یہ، تو آپ بتائیں کہ وہ خدا کا بیٹا یسوع صلیب کے اوپر مرا کہ نہیں؟ اور پولس رسول خود کہہ رہا ہے کہ صلیب پر جو لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، یہ پولس رسول کہہ رہا ہے۔ تو یہ ناراضگی مجھ سے کیوں ہے؟ جو گالیاں انہوں نے مرزا صاحب کو کہنی، وہ پولس رسول کو نکالیں ساری کی گالیاں، جس نے یہ ساری تعلیم دی، اور اس تعلیم کا انکار کریں اور بتائیں کہ پھر اگر یہ تعلیم نہیں ہے انجیل کی تو یسوع کے مرنے سے مسیحوں کو کیسے نجات ملی؟ کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ مسیح کہتے ہیں پولس رسول کے مطابق۔ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں عیسائی عقیدہ کفارہ کی، اور کفارہ کا عقیدہ یہ یوسف جوزف مسیح کو کہیں یہاں پہ بتائے، کیا یسوع لعنتی موت مرا یا نہیں مرا؟ لوگوں کے گناہ لے گیا یا نہیں لے گیا؟ پولس رسول کے مطابق لکڑی پر جو لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے کہ نہیں؟ اور انسانوں کو کے گناہوں کی وجہ سے وہ لعنتی تھے، یسوع اپنے اوپر وہ لعنت لے گیا تو وہ لعنتی بن گیا۔ پولس رسول کہہ رہا ہے، مجھے بتائیں، یہ جوزف مسیح سے پوچھ کے بتائیں کیا یہ باتیں غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ محترم طارق چوہان صاحب اور سبھی گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، دیکھیے ہم ہمیشہ انشاءاللہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کریں گے اور نیوٹرل ہی ہیں۔ یہ ممبرس کے بیچ کا معاملہ ہے، بٹ اس کے لیے کیونکہ یہ سینسیٹیو ایشو ہوتا جا رہا ہے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ 2-4 امپورٹنٹ ممبرس کی ایک میٹنگ ہو، گروپ میں ہی ایڈمنس موڈ پہ بات چیت ہو، اور اس مسئلے کو وہ سولو کریں، ہمیشہ کے لیے سارٹ آؤٹ کریں کہ آخر چلنا کس طریقے سے ہے، تاکہ کسی کو بھی کوئی شکایت نہ ہو۔ اچھا محترم طارق چوہان صاحب، ایک بات اور بتائیں کہ اسی ٹاپک پر جو یہ آپ نے جوابات دیے، جوزف بھٹی صاحب نے جو سوالات کیے تھے آپ نے ان کے جوابات دیے، کیا ایسا پاسبل ہے کہ میں جوزف بھٹی صاحب کی اور آپ کی اسی ٹاپک پر، یعنی کہ کفارہ کے ٹاپک پر آپ کی بات چیت کرا دوں سر پیور ڈسکشن گروپ میں، ٹائم اور ڈیٹ سیٹلڈ کر کے؟ تو اس بارے میں بھی اپنی رائے دیجیے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل فالو نہیں کرتے۔ اب اس کا پروگرام دیکھ لیں جوزف مسیح کا، اس نے کتنی تضحیق کی ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی، اور گشتی لفظ اس نے کوئی 50 مرتبہ کہا ہے، میں نے آپ کو اس کا متعلق کہا بھی تھا۔ تو اب اس کا جواب ہم اسی لہجے میں دے رہے ہیں جیسے اس نے باتیں کی تھی، تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اور اصل بات یہ ہے کہ میں کون سی بات ہے جو اپنی طرف سے کر رہا ہوں، میں تو پولس رسول کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یسوع کو لعنتی پولس رسول کہہ رہا ہے، اور لعنتی قربانی کو وہ ایک فخر کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ یسوع ہمارے لیے لعنتی ہوا، ہمارے گناہوں کی لعنت سے ہمیں چھڑانے کے لیے۔ اب یہ ان مسیحوں کو جو آپ کو کہہ رہے ہیں، ان کو بتائیں میری یہ بات غلط ہے کہ نہیں؟ پولس رسول نے یسوع کی قربانی کو لعنتی کہا یا نہیں کہا؟ اور یسوع کو لعنتی کہا یا نہیں کہا؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہے، وہ تو ہم تو کفارہ کے عقیدوں کو مانتے ہی نہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں وہ خدا کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ خدا تعالیٰ تو پاک ہے ان باتوں سے، وہ برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نبی ان کے بعد آئے، ان کے خلیفے، ان سب سے بلند شان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو ہم کہتے ہیں خاتم الخلفاء، تمام خلیفوں کا سردار تھے۔ لیکن یسوع جو ہے وہ پولس رسول کے مطابق لعنتی تھا، تو یہ کہیں کہ وہ نہیں تھا، کوئی کہتا ہے ان میں سے؟ ابھی تک کسی نے آپ کو یہ بات کہی ہے امیر فیصل صاحب؟ جی اصل بات ہے کہ میں نے تو ان سے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے، تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کفارہ کے متعلق جو انجیل کا فلسفہ ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دیتے،
بلکہ اس کے مقابل گالیاں نکالنی شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، آپ بتائیں یہ جو بات ہے کہ یسوع لعنتی موت مرا، کیا میں نے نکالا ہے یا مرزا صاحب نے اپنی طرف سے نکالا ہے؟ یہ تو 2000 سال پرانی انجیل ہے، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور پولس رسول کا حوالہ ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی دفعہ یہ حوالہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر وہ لعنتی موت مر گیا، خدا نے اپنا بیٹا بھیجا۔ تو جس کو پولس رسول فخر کے طور پر بیان کرتا ہے، آج کے مسیحی اس کے اوپر کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ باقی میں ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ مجھے بتائیں کہ میری یہ بات کہ یسوع لعنتی موت مرا، یسوع لعنتی صلیبی لعنتی موت اس کو ملی، یہ پولس رسول کا عقیدہ ہے، یہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر بتائیں، میں غلطی اپنی مان لوں گا، مجھے بتا دیں کہ نہیں یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کے متعلق تو یہ بات ہی نہیں کرتے، یہ مرزا صاحب کی ایک حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب تو ان کے یسوع نہیں تھے، مرزا صاحب کا یہاں پہ کیا حوالہ دینا؟ جہاں پہ چونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا مرزا صاحب پہ، میں نے ان کے خط کا حوالہ دے کے بتایا ہے کہ ان کی جاہلیت ہے کہ وہ کفارہ جو اسلام میں کفارہ ہے اپنے گناہوں کا، ہر شخص ذاتی طور پر اپنے گناہ کا کفارہ دیتا ہے، وہ کوئی شخص کسی کے گناہ لے کے نہیں مرتا۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے اسلامی کفارہ اور فدیہ میں اور مسیحیوں کے کفارہ عقیدہ میں، کہ مسیح بے گناہ تھا، وہ لعنتی موت مر گیا لوگوں کی لعنت لے جانے کے لیے۔ آپ کہیں کہ یہ عقیدہ ہمارا ایسا نہیں، طارق چوہان نے غلط بیانی کی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی دلیل دیں، پھر انجیل میں سے، پولس رسول کی تعلیم میں سے دلیل دیں کہ پولس رسول نے ایسا نہیں کہا کہ یسوع لعنتی تھا اور ہمارے لیے لعنتی موت مر گیا، اور جو لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ پولس تو تورات کا حوالہ دے رہا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا جائے لعنتی ہے، اس لیے یسوع لکڑی پر لٹکایا گیا اور ہمارے لیے لعنتی موت مرا۔ تورات کو بھی جھٹلا دیں، پولس کو بھی جھٹلا دیں، انجیل کو بھی جھٹلا دیں۔ ہے کسی عیسائی میں یہ ہمت؟ آئے میرے سامنے، میں ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جوزف بھٹی بھائی شالوم، سلام علیکم، ویلکم۔ اس وقت مجھے رحمت گل بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، تو ابھی ان کو بھی ایڈمن بنایا ہے، اگر ہوں گے تو وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بیسک تھوڑی سی آرام کے ساتھ یہ بات کر لیں کہ کن بیسس پہ، کن پوائنٹس پہ کفارہ کے ریگارڈنگ باقاعدہ ڈیبیٹ محترم طارق چوہان صاحب اور آپ کے درمیان ہو سکتی ہے، اور کیا کہ لفظ یہ شکایتیں بار بار آتی ہیں کہ یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے ریگارڈنگ پلیز ایسا ایمیکیبلی کوئی سولوشن نکال لیں کہ کسی کو بھی شکایت نہ ہو، بات کر لیں۔ شکریہ۔ اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بشیر اول کی جو موت ہے وہ مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے جن کو اس کے مرنے کے پر للہ غم ہوا۔ یعنی یہ مومن، ہر مومن کا، یعنی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بشیر کی موت جو ہے وہ بشیر سب کے گناہوں کو لے کر چلا گیا یہاں سے، جیسا کہ یسوع کے متعلق ہے، بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بشیر کی وفات کی وجہ سے جو لوگوں کو دکھ ہوا، یعنی جس کو دکھ ہوا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی اگر زید کو دکھ ہوا بشیر کے مرنے کا تو وہ دکھ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، کسی اور کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوا۔ تو یہ جوزف مسیح کی یہ جاہلیت ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے ہوئے کہ بشیر جو ہے، بشیر اول جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے، وہ دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بشیر کی وفات سے جو لوگوں کو دکھ ہوا ان کے لیے یہ کفارہ بن گیا، یعنی وہ دکھ ہر شخص کے لیے کفارہ بن گیا۔ لیکن یہاں پہ جو مسیحی کفارہ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع بے گناہ تھا۔ یہ جیسے میں نے آپ کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں پڑھ کے سنایا۔ اب دیکھیں، وہی بات میں نے پہلے جو کہی تھی، یعنی یسوع کے کفارہ کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے یہ پوچھا ہے سوال، کیا یسوع کے متعلق لکھا ہے پولس رسول نے
گلتیوں باب 3 آیت 13 میں یہ بات لکھی ہے، مسیح نے ہمیں خرید کر اس لعنت سے آزاد کروایا جو شریعت کے ذریعہ ہم پر آئی، اور ہماری جگہ لعنتی بن گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ آیت میں نے غلط پڑھی ہے؟ گلتیوں باب 3 آیت 13 میں یہ نہیں لکھا ہوا؟ اور اس میں پولس رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ شریعت بھی ایک لعنت تھی، اور اس لعنت سے یسوع نے، مسیح نے ہمیں بچایا، لعنت سے آزاد کیا، اور ہماری جگہ لعنتی بن گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے، اور لکھا کہاں ہے؟ یہ تورات میں لکھا ہے کہ جو سولی پر لٹکایا جائے لعنتی ہے۔ تو پولس رسول کہہ رہے ہیں یسوع ہماری جگہ لعنتی بن گیا۔ تو یہ یسوع کو لعنتی کون کہہ رہا ہے؟ پولس رسول۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے جو اب بھی میں نے کئی دفعہ دہرایا ہے، کیا یسوع لعنتی ہے یا نہیں پولس رسول کے مطابق؟ یہ آج کا ہمارا سوال ہے۔ کیا وہ لعنت سے، شریعت کی لعنت سے اس نے چھڑایا نہیں خود لعنتی بن کر؟ کیونکہ صلیبی موت لعنتی موت ہے، اور یسوع صلیب پہ مر گیا لعنتی موت، اس لیے یسوع لعنتی ہے۔ کیا پولس رسول نے یہ بات نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو بتائیں میری کہاں پہ غلطی ہے، پلیز۔ چلے امیر فیصل صاحب، میں آپ کے سامنے ان دونوں جو اس وقت عالم ہیں مسیحیت کے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ مسیحی کفارہ اصل میں ہے کیا؟ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا سے میں نے پڑھ کے سنایا، اگر وہ غلط ہے تو آپ بتا دیں۔ رحمت گل مسیح صاحب، یوسف بھٹی مسیح صاحب، آپ بتا دیں کہ اصل میں مسیحی کفارہ کا عقیدہ ہے کیا، اور اس سے آپ کے کون سے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوئے ہیں، اور جو مسیحی کی جو موت ہے جس کو پولس جو بھی کہتا ہے، وہ آپ بتا دیں کہ اس سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوئے۔ آپ بتا دیں، اس وقت آپ کے پاس موقع ہے، سارا گروپ سن رہا ہے، اور میری بھی آپ علم میں اضافہ کریں گے۔ شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، محترم پاسٹر احمد گل صاحب، محترم جوزف بھٹی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، ہم نے بیسٹ یہی سمجھا کہ ماشاءاللہ تینوں آدمی اس وقت موجود تھے، تو ایڈمنس موڈ پرووائڈ کرا کے گفتگو کرانے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ نکل آئے، بٹ ابھی بھی برہمی اور غصہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے پرسنل پہ کانٹیکٹ کر کے طارق چوہان صاحب سے ایک ایک ٹاپک پر بات چیت کرانے کی اور ڈیبیٹس ارینج کرانے کی پوری کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ سبھی مسئلے مسائل اور جو بھی ناراضگیوں کے میٹر ہیں وہ دور ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہو جائیں گے۔